अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज मैं कुछ ऐसी बातें पेश करने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका दिल धड़कने लगेगा और खौफ से जिस्म लर्ज़ उठेगा और इस बात का एहसास होगा कि हम किस कदर गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक ऐसी रात जिसकी हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर क्यों इस रात को हमारे मरहूम वालिदैन और दीगर रिश्तेदारों की रूहें हमारे घरों में आती हैं। एक ऐसी रात जिसके बारे में खुद अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। ये कोई आम रात नहीं, ये फ़ैसलों की रात है, ये तकदीर के लिखे जाने की रात है। ये वो रात है जिसमें मुसलमानों की रूहें अपने घरों को आती हैं और दरवाज़े के पास खड़े होकर दर्दनाक आवाज़ में पुकारती हैं, ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरे बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शब बारात शुबानल मौज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। बारात का मतलब है निजात की रात। इस रात की खुसूसियत ये है कि इस रात में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी खुसूसी रहमत से नवाजता है। इस रात में हर अमर का फ़ैसला होता है और अल्लाह ताला अपनी मखलूक में रिज़्क तकसीम फरमाते हैं और पूरे साल में अपने बंदों से सरजद होने वाले अमाल और पेश आने वाले वाक़यात से अपने फ़रिश्तों को बाखबर करते हैं। अमीर अल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो शबान की 15वीं रात को, इसलिए कि बिलयकीन ये रात मुबारक रात है। इस रात को अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाते हैं, है कोई ऐसा जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूँ, और तंदुरुस्ती मांगे और मैं उसे तंदुरुस्ती दूँ। है कोई मुहताज के आसूदा हाली चाहता हो तो उसको आसूदा कर दूँ। अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शबान की 15वीं रात हो तो क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि निस्फ़ शबान की रात सूरज गरूब होते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान की तरफ नज़ूल फरमाते हैं और 4 लोगों को छोड़कर बाकी सब की बख्शिश कर देते हैं। इन 4 लोगों में सबसे पहले नंबर पर वो है जो मुशरिक हो, यानी अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक में गैर अल्लाह को शरीक करता हो। दूसरा वो जो अपने दिलों में दूसरों के लिए कीना रखता हो। तीसरा वो जो रिश्तेदारों से कतन ताल्लुक़ करते हों। चौथे नंबर पर बदकार औरत और मुसलसल शराब पीने वाला। इन लोगों की कभी बख्शिश नहीं हो सकती जब तक ये अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा ना कर लें, क्योंकि तौबा करने की तौफीक भी अल्लाह ताला की तरफ से है। बस जब तुम्हारे दिलों में ये ख़याल गालिब आ जाए कि मैंने ज़िंदगी में बेशुमार गुनाह कर लिए, तो तौबा कर लो। पाक है वो ज़ात जो तुम्हें तौबा करने की तौफीक देगी और उस बुरी आदत से तुम्हारा छुटकारा भी मुमकिन बना देगा। बस तुम अपने रब की तरफ रजू करने में देर ना करो। उम्मे अल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजूर सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या तुम नहीं जानती कि आज की ये शब सिर्फ शबान की शब है। ये रात 1000 रातों से अफजल एक ऐसी रात है जब अल्लाह ताला अपनी मखलूक के बनी कलब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहों को बख्श देते हैं और दोज़ख से आज़ाद फरमाते हैं, सिवाय 6 लोगों के। पहला शराब का आदी, दूसरा वालिदैन का नाफरमान, तीसरा जिना करने वाला, चौथा कतन ताल्लुक़ करने वाला, पांचवा फितना बास और छठा चुगलखोर। एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ी के पास से गुज़र रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम की नज़र एक अजीबो गरीब झोंपड़ी पर पड़ी। आप अलैहिस्सलाम रुक कर हैरत से उसे देखने लगे। ऐन उस मौका पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया, ए ईसा, क्या मैं इससे भी ज़्यादा अजीब चीज़ तुम पर ज़ाहिर न कर दूँ? अर्ज़ किया, जी हाँ ज़रूर। चुनाचे उस झोंपड़ी में से एक बुजुर्ग
ہاتھ میں عصا لیے باہر آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا، آپ کتنے عرصے سے اس جھونپڑی میں عبادت کر رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، 400 برس سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اللہ تیرے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، میرے محبوب نبی کے امتی کا شعبان کے مہینے کی آدھی رات کی عبادت میں 2 نوافل نماز ادا کر لینا اس بزرگ کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس آدھی شعبان کی رات میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا، ایسا کیوں؟ آخر اس رات میں ایسا کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر انسان کو بخش دیتے ہیں جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشرطے کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتلائیے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اس امر کی اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کوئی جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو، رزق چاہتا ہو، مصیبت کا مارا ہو، دعا کرے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، پس بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ ناظرین، یہ بات احادیث اور اقوال سلف سے ثابت ہے کہ مسلمانوں کی روحیں ہر جمعہ کو رات اور دن اور شب برات میں اپنے اپنے گھروں کو آتی ہیں اور دروازے کے پاس کھڑے ہو کر دردناک آواز میں پکارتی ہیں، اے میرے گھر والوں، اے میرے بچوں، ہم پر صدقہ سے مہربانی کرو، ہمیں یاد کرو، ہماری غریبی میں ہم پر ترس کھاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں اس بات کی صراحت ہے کہ 15 شعبان کی رات میں بھی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور اہل خانہ کو ایصال ثواب کے لیے پکارتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب عید یا جمعہ یا عاشورے کا دن یا شب برات ہوتی ہے، اموات کی روحیں اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، ہے کوئی ہمیں یاد کرے، ہے کوئی ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی جو ہماری غربت کو یاد دلائے۔ لہٰذا شب برات کے موقع پر اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے اور ان کی قبروں کی زیارت اور فاتحہ خوانی کے لیے بھی جانا چاہیے۔ اس سے وہ خوش ہوتے ہیں اور انہیں انسیت حاصل ہوتی ہے۔ قبروں کی زیارت کو جانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے۔
اس کے فوائد و برکات پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف فرماتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، کیا تم آج رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، ضرور۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قیام تخفیف کی سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی اور چھوٹی سورت پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سجدہ صبح تک جاری رہا۔ میں دیکھتی رہی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرکت فرمائی تو میں نے خود سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے، الہی میں تیرے عذاب، تیری عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ ہی سے پناہ چاہتا ہوں۔ یا الہی تیری ذات بزرگ و برتر ہے، میں تیری شایانہ شان آپ کی ثنا نہیں کر سکتا، آپ ہی اپنی ثنا کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا، کیا آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات آپ کو ادا کرتے ہوئے میں نے پہلے کبھی نہیں سنا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے ادا کر لیے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سجدے میں مجھے ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایک مرتبہ شب برات کی رات امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر کی طرف جا رہے تھے، دیکھا ایک شخص راستے پر رضائی اوڑھ کے سو رہا تھا۔ بس یہ دیکھنا تھا تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، آج کون سی رات ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آج 15 شعبان ہے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ رات بیداری کی رات ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین کی طرف، اور وہ فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام ہر گھر میں آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس رات اگر کوئی میرا بندہ اپنے گناہوں کے لیے پچھتائے اور مجھ سے آنے والے وقت میں اچھے اعمال کا وعدہ کرے تو حضرت میکائیل علیہ السلام اس کی تقدیر میں ترامیم کر کے آنے والے سال میں زیادہ سے زیادہ رزق اور فراوانی لکھنا، اور اللہ کا حضرت عزرائیل علیہ السلام کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اے عزرائیل علیہ السلام، ہر گھر جا کے دیکھ، آنے والے سال میں جس جس گھر میں جو مرنے والا ہے اسے بتا کہ بیدار ہو کے اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، کیونکہ باقی اس کی زندگی میں اتنی سانسیں اور اتنی دھڑکنیں موجود ہیں۔ اگر کوئی میرا بندہ اس رات
اپنی زندگی میں میری عبادت کے لیے مجھ سے مہلت مانگے تو اس کی زندگی میں فراوانی لکھنا، اور اگر وہ آنے والی زندگی میں مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات مانگے تو اس کی آنے والی زندگی سے ہر مصیبت کو ختم کر دینا۔ اے شخص، اس رات تمہارے پروردگار کا حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، جاؤ ہر گھر میں نگاہ ڈالو، آج کی رات کسی بھی انسان کی کوئی بھی دعا رد نہ ہونے پائے۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔ نمبر 1، قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ناظرین، شب برات کا معنی ہے چھٹکارے کی رات، تو اس رات کو گناہوں سے دور رہ کر ذکر و تسبیح میں گزارنا چاہیے۔ آج کل یہ رواج ہو گیا ہے کہ اس رات کو ہمارے جوان آتش بازی کرتے ہیں، پھلجھڑیاں اور پٹاخے چھوڑتے ہیں، بائیک اسٹنٹ کی مقابلہ آرائی کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے نوجوان اس مبارک شب کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے، جس رات کو خدا اے اللہ تعالیٰ دعائیں خاص طور سے قبول فرماتا ہے۔ اس رات کو سونے، کھانے پینے اور عباشیوں میں گزار دیتے ہیں۔ ذرا اس پہلو پر غور کریں کہ شور شرابہ اور پٹاخوں کی شدید آواز سے اس مبارک شب میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں، خدا کا ذکر کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے ذکر و عبادت میں کس درجہ خلل ہوتا ہے۔ خود تو ذکر و عبادت سے دور رہے، مگر جو اللہ تعالیٰ کے بندے عبادت میں مصروف ہیں ان کو بھی خلل میں مبتلا کیا۔ پھر ہر سال جو سینکڑوں حادثات رونما ہوتے ہیں وہ ایک الگ مصیبت ہے۔ کتنے مکانات جلتے ہیں اور کتنی دکانیں نظر آتش ہوتی ہیں، کتنے مالی نقصانات ہوتے ہیں اور کتنے بچے نوجوان جل کر موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، مال کا ضیاع ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمیں اپنے مال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بے راہ روی پر آمادہ ہمارے نوجوان خدا کا خوف کریں، شب برات جیسی مبارک رات میں فضول خرچی اور خرافات کے ذریعے آخرات کی تباہی کا سامان نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر گامزن فرمائے، ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔